गुज़िश्ता रोज़ नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान की सरबराही में एक अहम इजलास में फैसला किया गया कि नैब से मुताल्लिक नए कानून पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा और अब सिर्फ 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केसेस पर ही कार्रवाई की जाएगी। नैब की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया कि अब धोखाधड़ी के केसेस में पेशरफ्त तभी होगी जब मुतासरीन की तादाद कम अज कम 100 हो। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि एहतसाब अदालतों से नैब को वापस भेजे गए केसेस एंटी करप्शन समेत मुताल्लिका फोरम्स को भेज दिए जाएंगे। ताहम निजी अफराद की शिकायत पर मबनी रेफरेंस कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए शिकायत कुनंदगान को वापस कर दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभालते ही इस नैब के पर काटने के इक़दाम के लिए कवानीन में तब्दीलियां की, जिनमें कुछ यकीनी तौर पर दुरुस्त थीं मगर कुछ वाज़े तौर पर इस बात का इशारा थी कि तरामीम मखसूस अफराद और केसेस को मद्देनजर रखते हुए की गई हैं। नैब तरामीमी कानून के तहत एहतसाब अदालतें अभी तक 50 से जायद रेफरेंसेस अदालती दायरा इख्तियार खत्म होने पर नैब को वापस भेज चुकी हैं। इस हवाले से मजीद आपको तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज हुकूमत ने नए कवानीन में तरामीम तो कर ली मगर हुकूमती इत्तेहाद की अहम शख्सियात से जुड़े नैब केसेस का मुस्तकिल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इन दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसकी अभी तक 5 समाअतें हो चुकी हैं। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का नैब कवानीन में तरमीम से मुताल्लिक कहना है कि यकीनी तौर पर कुछ तरामीम चंद केसेस और अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं मगर कुछ तरामीम यकीनी तौर पर जरूरी थीं। जो बड़ी तब्दीली की गई है वो मेरी नज़र में सिर्फ एक है, बारे सबूत जो है वापस आ गया है प्रोसिक्यूशन पर। इससे उन तमाम मुकदमात में जहां अवामी ओहदेदार असासों के मालिक पाए जाते हैं उनको नहीं पूछा जा सकेगा जब तक पहले किसी करप्शन को साबित ना किया जाए। इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मुकदमात जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। जहां बात बारे सबूत वाली है तो वहाँ पे फिर नैब को नए सिरे से तहकीक करना पड़ेगी और साबित करना पड़ेगा कि ये करप्शन हुई जिसके नतीजे में ये असासा वजूद में आया। इसमें कुछ चीजें हैं जो बेहतरी की तरफ हैं, कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उनमें लोगों को बचाने के लिए की गई हैं। उन केसेस को सामने रखा गया है और उन केसेस में जो जो लकूनास थे, गैप्स थे या मसाइल थे उनको आइडेंटिफाई किया गया है और फिर देखा गया है कि उनको कानून में तरमीम करके किस तरह उन केसेस पे असरअंदाज किया जा सकता है कि वो केसेस फेल हो जाएं। हमारा जो हुक्मरान तबका है उनके खिलाफ नैब के केसेस तो बिल्कुल हैं, बड़े अरसे से हैं। उन सब चीजों को जो है एक एडवांटेज उठाते हुए यकीनन इस गवर्नमेंट ने जो है उसका फायदा जरूर उठाया है और उसमें कुछ बिल्कुल ऐसे तरामीम हैं और होंगी जो कि कुछ इंडिविजुअल्स को सामने रख के जो है तरामीम की गई है। बिल्कुल ऐसा इसको मुमकिन है। इस मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीफ फारूक साहब, माहिर आईन व कानून। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब आपका। मुनीफ फारूक साहब, इस पे तो मैं आपसे बात करूंगा ही कि जो नई तरामीम है वो कितनी पर्सन स्पेसिफिक या केस स्पेसिफिक है। ये बताइए कि इन नई तरमीम के आने के बाद, सामने आने के बाद इस इदारे की इफादियत और इसके मौसर होने पर आपको अब कोई तशवीश है? ये पहले जितना मौसर और इफादियत वाला इदारा रहेगा या इसके का असर इसकी इफादियत कम हो गई है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मुझे साहब, गुजारिश ये है कि नैब का इदारा अब से नहीं, मेरे ख्याल में फ्रॉम इट्स वेरी एग्जिस्टेंस एक अलाउ मी टू से एक बदशकल किस्म का इदारा था। वो इसलिए क्योंकि इसकी बुनियाद तो खैर मियां नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में रखी गई। उस वक्त एहतसाब ब्यूरो था, फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो ये नैब बन गया। अब उसका जो बेसिक कानून था, अभी तरामीम की बहुत बात हो रही है कि उनमें हुक्म है और कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा एग्जिस्टिंग केसेस के अंदर लोगों को। लेकिन अगर आप पुराना कानून उठा के देख लीजिए, क्या उसके तहत कन्विक्शंस अमल में लाई गई मुकम्मल तौर पर? जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस बनाए गए, जब वो बेल स्टेज के ऊपर गए, यानी अभी अदालत ने मेरिट को टच नहीं किया तो अदालत मजबूर हो गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट जितनी बड़ी अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, मजबूर हो गई कि वह ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा साद रफ़ीक के बेल ऑर्डर के अंदर इतनी डिटेल में फैसला दे और बताए कि किस तरह से नैब के कानून को
استعمال کیا گیا سیاسی انجینئرنگ کے لیے، لوگوں کو پولیٹیکلی مینیپولیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو سیاسی طور پر کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، تو وہ تو پرانے قانون کے تحت ہوا، تو اس میں قانون کی عملداری تو پھر ایک سائیڈ پہ رہی، جو انٹینٹ تھا وہ بڑا واضح ہو گیا۔ اب بھی گزشتہ روز جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال صاحب کے خلاف نیب کا جو ریفرنس ہے وہ خارج کیا، تو اس کے اوپر تو اطلاق ان نئے قوانین کا نہیں ہو رہا، وہاں پر تو سوال متعدد دفعہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے فرمایا، اور انہوں نے بار بار استفسار کیا کہ کرپشن ڈھونڈ کر بتائیے، کرپشن ڈھونڈ کر بتائیے، ذرا بتائیے، سوال کا جواب دیجئے، تو جواب ندارت۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس چکر میں پرانے قانون کے تحت کیا ہوا، آپ نے بہت سے ایسے لوگ، ان کی زندگی کے قیمتی حصے یہ نیب کا قانون اور نیب کی انجینئرنگ کھا گئی، جیسے احد چیمہ صاحب اپنے زمانے میں ایک سٹار بیوروکریٹ تھے، آپ نے اس شخص کی زندگی کے 3 سال کھا لیے، اور بعد میں کیا نکلا، وہ عدالت سے بری ہو گئے، لیکن اس شخص کے وہ 3 سال واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طرح فواد حسن فواد بہت زبردست اور لائق بیوروکریٹس میں شامل تھے، آپ نے ان کی زندگی کے 2-3 سال کھا لیے، ان کو بے عزتی بدنامی کا سامنا علیحدہ کرنا پڑا، لیکن کیا نکلا، ایونچولی کیا نکلا، اور نکلے گا بھی کیا۔ لہٰذا ایک تو پرابلم اس ادارے کی ورکنگ، اس کے کانڈکٹ اور اس قانون میں ہے، تو لہٰذا اس ادارے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، میری نقطہ نظر کے مطابق، میرے اوپینین کے مطابق، کہ یہ شروع سے بڑا اچھا کام کر رہا تھا۔ اس ادارے کو بنانے کا مقصد جب پہلے بھی بنایا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں احتساب بیورو، تب بھی سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا تھا، جب مشرف صاحب نے اسے نیب بنایا تب بھی اس کا مقصد یہی تھا، سیاسی انجینئرنگ کرنا، جوڑ توڑ کرنا اور سیاست دانوں کو کٹ ٹو سائز کرنا، انہیں ٹارگٹ کرنا۔ منیف صاحب، آپ کا استدلال بجا اور بہت وزن ہے آپ کے استدلال میں، لیکن یہ سیاسی انجینئرنگ صرف نیب میں ہی تو نہیں ہوتی، تو یہ تو اس کے لیے مختلف فورمز، اور اس کو آپ بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ نئے نیب کے قانون کے آنے کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو پرسن، یہ قوانین جو ہیں یہ پرسن اسپیسیفک بنائے گئے ہیں اور اس میں کچھ شخصیات کو شاید فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 سے زائد کیسز ایسے ہیں جو ایک کے بعد ایک فارغ ہو گئے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نیب اب ایک غیر مؤثر ادارہ ہو گیا ہے ان نئی ترامیم کے بعد۔ دیکھیے مسعود صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ تاثر اور یہ اوپینین، اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں کچھ ترامیم ایسی ضرور ہیں جن کا فائدہ ایگزسٹنگ پینڈنگ کیسز کے اندر موجود ایکیوز جو ہیں ان کو ہوگا، اور یقینی طور پر ہوگا۔ پرسن اسپیسیفک یا کیس اسپیسیفک لیجسلیشن ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوئی ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے بھی ہوئی ہے، میں اس امپریشن کو بالکل نگیٹ نہیں کروں گا، یقینی طور پر ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی ترامیم یہ جو آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے بھی پرپوز کی ہوں گی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ایسے معاملات، بہت سے ایسے کیسز جو پرانے قانون کے تحت بھی ڈیسائیڈ ہوئے، جن میں کنوکشن ہو گئی، میں کیونکہ ذرا زیادہ آسان کر دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، کہ جن میں سزا ہو گئی، اب ان میں سے ایک سزا کا حال آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، وہ ہے مریم نواز شریف کا۔ اب وہاں پر جج نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، نہ نیب کے پروسیکیوٹر آپ ہیں نہ میں ہوں، وہاں پر عدالت نے، معزز عدالت نے اور معزز جج صاحبان نے تقریباً وہ اس بات پر آ گئے اور نیب کے سامنے انہوں نے رکھا کہ بھائی یہ سادہ سوال ہے، ذرا ان کے جوابات دیجئے اور بتائیے، سمجھائیے۔ اب اس وقت جو وہاں پر نیب کے لوگ موجود تھے اور جو پروسیکیوٹر تھے، جن کے بارے میں ایک جھوٹ بولا گیا کہ جی ان کو تو اس حکومت نے اپوائنٹ کیا، ایسا نہیں ہے، وہ 2020 سے اپوائنٹڈ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، اور اس وقت نیب کے جو چیئرمین تھے ان کے دور میں وہ اپوائنٹ ہوئے، لیکن وہاں پر کلئی بہت سارے مقدمات جن کو پرانے قانون کے تحت کنوکٹ کیا گیا لوگوں کو، ان کی کلئی اب ہائی کورٹ کے لیول پر آ کر کھل رہی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ضرور موجود ہے کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن یہ ہے، اس کے اندر بار ثبوت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اب یہ کافی نہیں ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز ہو جائیں، کرپشن اور کرپٹ پریکٹس یا ڈس آنیسٹی کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور استدلال یہ ہے یا آرگومنٹ منیف صاحب کہ دیکھیں وہ قانون جو تھا اس کے پیچھے بھی کوئی مائنڈ اپلائی ہوا ہوگا، اور یہ صرف بدنیتی ہم نہیں کہہ سکتے نا، اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، کیونکہ اب قانون پورا پلٹ گیا ہے، معاملہ پورا بدل گیا ہے، تو اب کیس بوگس نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال ایک آپ کا نقطہ نظر ہے، ایک یہ دوسرا نقطہ نظر ہے، لیکن عمران خان صاحب اسی معاملے کو لے کر اور انہی گراؤنڈز پر لے کر سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ میں یہ جو نئی ترامیم ہے اور نیا قانون ہے اسے اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ اس کی توقع ہے؟ اگر خواجہ حارث صاحب یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا،
تو عدالت اس کو بالکل سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، اور اگر اسے سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا تو انویریبلی جو پرانا قانون ہے وہ عمل میں آ جائے گا، وہ وہاں پر موجود ہوگا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر نیب بھی رش کرے گا کہ فوری طور پر ریفرنسز کو ہی فارغ کر دیا جائے. ابھی جو لاسٹ میں نے بھی چیک کیا اور آپ کی رپورٹ میں بھی تھا کہ ابھی تو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونا ہے. اگر نیب ان ریفرنسز کو کینسل کرتا ہے، خارج کرتا ہے یا ختم بھی کرتا ہے تو نیب کے پاس بھی کوئی آج کی تاریخ میں کوئی واضح وضاحت موجود ہونی چاہیے کہ کس کس آئین کی، کس کس قانون کی شق کے تحت کس کس معاملے کو انہوں نے کس بیسس کے اوپر ختم کیا ہے یا وڈرا کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب منیر فاروق صاحب، ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے سی سی پی او لاہور کا تبادلہ، وفاق اور پنجاب کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے. ایک بریک کے بعد سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر کی گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات اور اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار کے بعد وفاق اور حکومت پنجاب کے درمیان اختلافات مزید بڑھ گئے ہیں. پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر پنجاب حکومت مفاد عامہ کے تحت افسران کی تبادلے کو روکنے کی مجاز ہے، جبکہ وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ سی سی پی او نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن پر عمل نہ کر کے وفاقی سرکاری ملازمین کی حیثیت سے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. موجودہ ماحول میں وفاق اور پنجاب کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر سی سی پی او لاہور صوبائی حکومت کے افسر ہوتے تو وفاق نہ انہیں تعینات کر سکتی تھی اور نہ حکومت کی مرضی کے بغیر ان کی خدمات حاصل کر سکتی تھی، مگر وہ وفاق کے افسر ہیں اور وفاق کے احکامات کے پابند ہیں. گزشتہ روز وفاقی حکومت نے سی سی پی او لاہور کو عہدہ چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر چودھری پرویز الہی نے سی سی پی او لاہور کو ایسا کرنے سے روک دیا ہے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے سول سیکریٹریٹ میں پولیس افسران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی باضابطہ اجازت کے بغیر کسی بھی سول افسر کو وفاقی حکومت کے سپرد نہیں کیا جائے گا. انہوں نے سی سی پی او لاہور کو عہدہ چھوڑنے سے انکار پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ایس پی کمپوزیشن اینڈ کیڈٹ رولز 1985 کے مطابق وفاقی حکومت سول سروسز افسران کی نگراں ہے. حکومت افسران کے تبادلے، تقرریاں اور ترقی کا حق محفوظ رکھتی ہے اور وہ اس حکم کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں. صوبائی حکومتیں اس معاملے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی مجاز نہیں ہے. تاہم 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس سروسز کے فوری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اقدامات کے اختیارات موجود ضرور ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال پولیس کمیونٹی میں تقسیم پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر پولیس سروس آف پاکستان یعنی پی ایس پی افسران کے درمیان، جن میں کچھ نے سی سی پی او لاہور کے رویے کی حمایت کی جبکہ کچھ افسران نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات پر عمل نہ کرنے کو غلط قرار دیا ہے. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے حکم کو انتظامی نہیں بلکہ ایک سیاسی فیصلہ سمجھا گیا، جس کی بنیاد نون لیگ کی وزیر مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف اور پی ٹی وی کے 2 ملازمین کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کرنا تھے. اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تسنیم نورانی، سابق سیکرٹری داخلہ. بہت بہت شکریہ سر کے لیے. وفاقی وزیر قانون یہ فرما رہے تھے کہ سی سی پی او لاہور ان کا تعلق فیڈرل پولیس سروس کے ساتھ ہے، تو وفاق ان کو پابند کر سکتا ہے کہ وہ کہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دیں، جب چاہے ان کی خدمات واپس لی جا سکتی ہیں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو لاہور میں روک کر کیا قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ دیکھیے، اس میں قانون تو نہیں ہے، اس میں رولز ہیں. بات یہ ہے کہ جو پولیس سروس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں مگر آل پاکستان سروس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افسر بھرتی ہی کیے جاتے ہیں صوبوں میں اور مرکز میں سرو کرنے کے لیے. تو یعنی جس مقصد میں وہ سرو کر رہے ہیں وہ ایکچولی ان کا آبجیکٹو ہے کہ وہ وہاں پوسٹ ہو سکتے ہیں. مگر یہ درست ہے کہ وہ ان کے جو امپلائمنٹ ہے وہ کا جو ریکارڈ ہے یا امپلائمنٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. ان کو بلا سکتے ہیں، پر نارملی اس قسم کی چیزوں میں آرڈر سے کے علاوہ اور آرڈر کی بجائے کنسلٹیشنز ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں افسروں کو لینڈ کرنے کے لیے، دینے کے لیے اور واپس بلانے کے لیے.
اس طرح جب یونیلیٹرل آرڈرز دیے جاتے ہیں تو پھر اس میں مس انڈرسٹینڈنگس پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ نارمز کا معاملہ ہے یا رولز کا معاملہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رولز تو ایسے ہیں کہ اب مثلا آپ نے دیکھا کہ چیف سیکرٹری صاحب کے معاملے میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب صوبے میں سرو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کافی دفعہ انہوں نے ریکویسٹ کی تو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیا. اب وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں, یعنی چیف سیکرٹری پنجاب بھی جو ہیں وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں اور اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب بھی عارضی ہیں. حالانکہ جو میں نے پڑھا ہے کہ 3 نام جو ہیں صوبے نے بھیجے ہوئے مرکز پہ, تو وہ بھی چل رہا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے. افسر جو ہے وہ تو انہوں نے تو کہا کہ میں نہیں آ رہا, یعنی انہوں نے تو غالباً اپنا چارج نہیں چھوڑا. جی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں افسر کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں نہیں بنتی, بیکاز وہ اجازت اپنی جو اس وقت صوبائی حکومت میں ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ صوبائی حکومت کی اجازت کے بعد آ سکتے ہیں, تو ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. ٹھیک. تو یہ اب صوبائی حکومت جو ہے جب تک اجازت ان کو نہیں دے گی تو وہ نہیں جائیں گے. بالکل, اور ایسا ہی ہوا بھی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے سر, سی سی پی او پنجاب حکومت نے جو یہ جو سارا معاملہ ہوا, یہ کیونکہ ایک اسپیسیفک واقعہ ہوا کہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف جو وفاقی وزراء ہیں ان کے خلاف اور پی ٹی وی کے 2 ملازموں کے خلاف ایک دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہوا, اور اس کے بعد وفاق نے یہ ایکشن لیا ان صاحب کے خلاف, اور اس پر پنجاب نے بھی اپنا ایک اسٹینڈ لے لیا. تو یہ ایک سیاسی قسم کا معاملہ معلوم ہوتا ہے. تو اس سیاسی قسم کے جو معاملات ہوں اس پر بھی عمل درآمد کرنا کوئی لازمی تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر تو انتظامی بیسز ہوتا یا انتظامی ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا, ایک کیس بن سکتا تھا. مگر اگر بظاہر سیاسی طور پہ یہ کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت جو سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ اگر کسی بھی عدالت میں جائے گا یا کسی بھی حالانکہ یہ عدالت میں جانے والا کیس نہیں ہے, تو 2 صوبائی حکومتوں کا آپس کی ٹسل ہے اور اس میں بیوروکریسی جو ہے وہ پس رہی ہے. بٹ اس قسم کے کیسز بہت ہوتے رہے ہیں جہاں چیف سیکرٹریز پہ عام طور پہ اور آئی جیز پہ عام طور پہ اس قسم کی لڑائیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی رہی ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. الٹیمیٹلی نہ اس میں کوئی عدالت میں جایا جا سکتا ہے کیونکہ اس این ایڈمنسٹریٹو میٹر اور ان پلیزنٹ ہے, اور اس میں گورننس خراب ہوتی ہے, اس میں morale آف دی آفیسرز خراب ہوتا ہے. اس میں مطلب ہے کہ کوئی آفیسر جو ہے وہ ذاتی نوکری تو ذاتی کام تو نہیں کر رہا, وہ اپنے جو بھی اس وقت حاکم وقت ہے اس کی ڈیوٹی لے رہا ہے. اگر حاکم وقت کی ڈیوٹی جو لیجیٹمیٹ آرڈر ہے اگر وہ نہیں لے گا تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ یہ تو آپ نے بڑا واضح بتا دیا سر کہ یہ ہے تو میں نہیں کر سکتا. جی. سی سی پی او لاہور کو چارج چھوڑنے سے پہلے پنجاب حکومت سے اجازت چاہیے تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں اجازت نہیں دی. اب وفاق کے پاس کیا آپشن ہے, قانونی طور پر کیا آپشن ہے؟ میرا خیال ہے اس کیس میں تو وفاق کچھ نہیں کر سکتا. وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے کسی اور چیز میں. اگر صوبائی حکومت نے کوئی چیز ان سے مانگی بھی ہے, کوئی اور افسر مانگا ہوا ہے یا کوئی اور فیسلٹی مانگی ہوئی ہے تو وہ اس کو روک دیں. یعنی مگر یہ کہ قانونی طور پہ تو اس وقت ریٹیلیٹ کرنے کے علاوہ اور تو میری دانش میں تو اور کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں. فزیکلی تو اور کچھ کر نہیں سکتے, نہ لیگلی کر سکتے. بہت بہت شکریہ جناب تسنیم نورانی صاحب. آپ گفتگو سن رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک, جس کے بعد آپ ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. سابق وزیر اعظم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں خاتون جج زیبا چودھری کے پاس جا کر ذاتی حیثیت میں معافی مانگنے کی پیشکش کر دی ہے, جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی. بادی النظر میں عمران خان کو توہین عدالت کیس میں خلاصی مل گئی ہے. بظاہر اب صرف رسمی کارروائی باقی رہ گئی ہے, کیونکہ تحریری حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ وہ عمران خان کی معافی مانگنے پر مطمئن ہے. بینچ نے حکم نامے میں لکھا کہ عمران خان بیان حلفی لائیں تو اس پر غور کیا جائے گا, جبکہ آج کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور معافی کے لیے تیار ہے تو یہ کافی ہے. خیال رہے کہ عمران خان عدالت میں جمع کرائے گئے اپنے 2 تحریری جوابوں میں غیر مشروط معافی کے بجائے
الفاظ واپس لینے اور افسوس کا اظہار کر چکے ہیں، جس پر عدالت نے ان کے جوابات غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے آج ان کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی تھی۔ آج بھی انہوں نے غیر مشروط معافی اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے الفاظ استعمال نہیں کیے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ 10 روز قبل اسی پروگرام میں کامران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو میں عمران خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ عدالت میں معافی مانگ لیتے۔ یہ جو ابھی مسئلہ کھڑا ہوا تھا توہین عدالت والا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے اپنا جواب جمع کرایا، اس میں کیا چیز ماننے تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہو گئی یہ بات، اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں؟ دیکھیے میں نے کامران اصل میں تو جواب میں معافی مانگنے کا طریقہ ہے نا، میں نے کہا میں ریگریٹ کرتا ہوں، کوئی چیز بری لگی ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں، اور جب مجھے پتا چلا کہ وہ اس سے زیادہ آگے جانا چاہتے ہیں تو اصل میں نے ان کو کہا بات کرنا چاہتا ہوں، میں مجھے موقع ملتا تو میں شاید وہ کہہ دیتا جو وہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے موقع بات کرنے کا نہیں دیا۔ میں عدالتوں کی عزت کرتا ہوں ہمیشہ کی۔ خیر میں اب اپنا جواب دینے کے پروسیس میں ہوں، میں دوں گا اپنا جواب ان کو، لیکن میرا کبھی کس کوشش نہ میں نے کبھی کہا ہے یا کوشش کی کہ کبھی عدلیہ کی کنٹیمپٹ کروں۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ آج توہین عدالت کیس سماعت کی ابتدا میں عمران خان کے وکیل حامد خان نے درخواست کی کہ ان کے موکل عمران خان کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اجازت دی جائے۔ بات کرنے کی اجازت ملنے پر روسٹرم پر آ کر عمران خان نے کہا کہ میں گزشتہ سماعت پر بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ عمران خان نے کہا کہ میں خاتون جج کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی تو اس پر بھی معذرت خواہ ہوں، اگر عدالت کچھ اور چاہے تو وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ عمران خان کی جانب سے معافی کے لیے رضامندی ظاہر کیے جانے کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا، ہم اس کو سراہتے ہیں، ہمارے لیے توہین عدالت کارروائی کرنا مناسب نہیں ہوتا، فی الحال فرد جرم عائد نہیں کرتے، آپ تحریری بیان حلفی داخل کریں پھر عدالت جائزہ لے گی۔ بینچ کے سربراہ نے آبزرویشن دی کہ خاتون جج کے پاس جانا یا نہ جانا آپ کا ذاتی فیصلہ ہوگا، اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا اور معافی کے لیے تیار ہیں تو یہ کافی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کیا بیان حلفی کے علاوہ عدالت کو مطمئن کرنے کا کوئی آپشن موجود ہے؟ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کو بیان حلفی جمع کرانا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ بینچ کے سربراہ نے عمران خان کو حلف نامہ جمع کرانے کے لیے 29 ستمبر تک کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ قابل غور بات ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ مافیاز کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن انہیں جس سے جنگ نہیں لڑنی وہ پاکستان کی عدلیہ ہے۔ تمام صورتحال میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر آئین و قانون۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر فرمائیے گا، آج کی معافی کے بعد بادل النظر میں لگتا تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کیس میں خلاصی مل گئی ہے اور اب جو بھی کارروائی ہے ایک روٹین کی کارروائی، رسمی کارروائی باقی رہ گئی ہے، آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ دیکھیں ایسا کہنا تو ممکن نہیں ہے میرے لیے جب تک معاملہ ختم نہیں ہوتا، اور ابھی ایک تحریری بیان حلفی جو ہے وہ خان صاحب نے جمع کرانا ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ بہت اہم ہوگا، اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے، انہوں نے جس رویے کا اظہار کیا ہے وہ پچھلی 2 پیشیوں کے مقابلے میں مختلف تھا اور میں سمجھتا ہوں بہتر تھا۔ اب عدالت توقع کرتی ہے کہ جو وہ تحریری بیان حلفی جمع کرائیں گے اس میں غیر مشروط معافی جو ہے وہ نظر آئے گی، ندامت نظر آئے گی، تو اب یہ بہت اہم ہوگا کہ وہ تحریراً کیا جمع کراتے ہیں عدالت میں۔ ہاں اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو 1 ہفتے کے اندر بیان حلفی جمع کرنے کا کہا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے جس سے عدالت کو مطمئن کیا جا سکے، کوئی اور آپشن بھی ہو سکتا ہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بیان حلفی جمع کرانے سے ہچکچا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو اب ان کی جو کوئی قانونی مشاورت اپنی ٹیم کے ساتھ ہوئی ہوگی اس پر مبنی ہے،
لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات پیچھے رہ گئی. اب ان کو ایک تحریری بیان حلفی جمع کرانا ہوگا. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے فرد جرم عائد ہوگی اگلی تاریخ پہ اور معاملہ آگے بڑھے گا. جو انہوں نے آج عدالت میں کہا، عدالت نے اس پر ایک طرح سے اس کو سراہا، اس پہ اپنی ایک سیٹسفیکشن کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا. تو اب ضروری ہے کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے وہ تحریری بیان حلفی جمع کرائے تاکہ ہماری سیاست جو ہے اس ایک توہین عدالت کے میں سمجھتا ہوں گرداب سے باہر نکلے. اس قسم کے مقدمات سے ہماری سیاست کا تعین نہیں ہونا چاہیے. سیاست کا تعین جو ہے وہ سیاسی میدان میں جمہوری طریقے سے ہی ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کے لیے راستہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس معاملے سے نکل سکتے ہیں، اور شرط یہی ہے کہ وہ عدالت کو مطمئن کریں. تو جو آج عمران خان صاحب نے زبانی طور پر کہا وہی لکھ کر دے دیں تو کافی ہوگا، یا اس میں بیان حلفی میں کون سے ایلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا لازمی ہوگا، کون سے نکات، کون سے پوائنٹس کا ہونا لازمی ہوگا جس پر عمران خان صاحب کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ان کو میری نظر میں یہ کہنا ہوگا کہ جو میں نے کہا وہ درست نہیں تھا، وہ غلط تھا، میں اس پر نادم ہوں، اور عدالت میری جو یہ معذرت ہے اس کو قبول کرے. یہ تو اس کا ایک خلاصہ ہونا چاہیے. اس کو کسی عذر سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے کسی اگر اور مگر کا میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہیے. ایک بہت سادہ اور ایک واقعتاً محسوس کردہ ندامت جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. اچھا، 2 مرتبہ عمران خان صاحب نے تحریری جواب جمع کرایا جس پر عدالت نے عدم اطمینان کا اعلان کیا. جو عدالتی معاونین ہیں، سینئر وکلاء منیر ملک اور مختوم علی خان، انہوں نے جو تجویز دی اس سے بھی عدالت نے اتفاق نہیں کیا اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے آج کی تاریخ دی تھی. اب سماعت کے دوران جب آج کارروائی ہونی تھی توہین عدالت کی، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دوران زبانی طور پر عمران خان صاحب نے معافی مانگی اور اس کا اظہار کیا. ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ ایسے موقع پر معافی کی بات کی جائے اور پھر رعایت مل جائے؟ دیکھیں، ہوا یہ ہے ہمارے ملک میں کہ جو 3 مقدمات تھے، نہال ہاشمی صاحب کا، طلال چودھری صاحب کا، دانیال عزیز صاحب کا، ان کو سمجھ لیا گیا کہ ہماری توہین عدالت کے حوالے سے روایت جو ہے وہ انہی 3 مقدمات سے قائم ہے. ایسا نہیں ہے. توہین عدالت کا قانون دہائیوں سے ہے، 100 سال سے ہے، اس سے بھی زیادہ سے ہے. اور توہین عدالت کے حوالے سے ہماری عدالتوں کا جو ایک غالب رویہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر معافی مانگ لی جائے تو معافی دے دی جاتی ہے. توہین عدالت کے نوٹس کا مطلب احساس دلانا ہوتا ہے. عدالت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ آگے بڑھ کر کسی کو سزا دے. اور یہاں تو معاملہ اس طرح ہے کہ ایک بڑے سیاسی لیڈر نے میں سمجھتا ہوں ایک حد کو پار کیا، اور اب وہ اقرار کر رہے ہیں اگر کہ وہ حد مجھ سے پار ہوئی اور اس حوالے سے معذرت مانگتے ہیں، تو معذرت دینے میں کوئی ہچکچاہٹ شاید نہ ہو عدالت کو. کیونکہ دیکھیں، ہمارا جو قانون ہے توہین عدالت کا اور اس کے جو اثرات ہیں وہ میری نظر میں جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ توہین عدالت کیا ہے، اس کی وسعت کتنی ہونی چاہیے، کیا یہ قانون اب ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہونی چاہیے جیسے دنیا کے بیشتر ممالک میں ہوئی ہے. اور دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اس کو ہم نے منسلک کر دیا ہے پارلیمان میں اہلیت کے ساتھ، کہ پارلیمان کے الیکشن کے لیے اہل ہونے کے لیے اگر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کوئی شخص توہین عدالت کے مقدمے میں بھی چاہے 1 منٹ کی سزا ہو، اس سزا کا سزاوار قرار نہ دیا گیا ہو. مگر سر لہٰذا اگر آپ 1 منٹ کی بھی کسی کو سزا دیتے ہیں تو وہ 5 سال کے لیے سیاست سے باہر ہو جاتا ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے عدالتیں بہت تحمل سے ان معاملات کو دیکھتی ہیں. مگر مخالفین پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز، طلال چودھری، نہال ہاشمی کیس سے اس کا موازنہ کیوں نہ کیا جائے. نہال ہاشمی ہوں یا دیگر لوگ ہوں، انہوں نے معافی مانگی، اس کے باوجود بھی ان کو معافی نہیں ملی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں موازنہ کیوں نہ کیا جائے؟ دیکھیں، موازنہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے ملک کے توہین عدالت کے قانون سے معافی خارج ہو گئی ہے.
کیونکہ ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ 100 سال سے طویل تر ہے. آزادی سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے توہین عدالت کا، اور ہماری غالب روایت یہی ہے کہ جب معافی مانگی جاتی ہے تو معافی دے دی جاتی ہے. ہر 1000 ایسے مقدمات ہوں گے جہاں معافی دی گئی، ان کے مقابلے میں ایک مقدمہ ہوگا جہاں معافی کو نہیں مانا گیا. اب ان 3 مقدمات کی وجہ سے ہمارے ملک کا قانون تبدیل نہیں ہو گیا. ان 3 مقدمات کا اپنا ایک سیاق و سباق تھا، ایک ماحول تھا، ایک عدالتی رویہ بھی تھا، جو ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے ملک کی تاریخ کا حصہ ہے. اب اس دور کی وجہ سے یا ان 3 مقدمات کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کسی کو کبھی معافی نہیں دی جائے گی توہین عدالت کے معاملے میں. ہر مقدمے کا اپنا ایک تناظر ہوتا ہے، سیاق و سباق مختلف ہوتے ہیں، اور عدالت کو یہ حق ہے، ہر جج کو یہ حق ہے کہ وہ اگر چاہے تو توہین کے مرتکب شخص کو معافی دے دے. کوئی کسی جج صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ان 3 لوگوں کو معافی نہیں ملی تھی لہٰذا اب آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ کبھی کسی کو معافی نہ دیں. یہ ہمارے ملک کا قانون نہیں ہے. ٹھیک، مگر اس کیس کی اگر ٹائم لائن کو دیکھیں اور گزشتہ سماعت کی ہی بات کریں تو محترم جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ نہال ہاشمی کیس میں کسی جج کا نام نہیں لیا گیا تھا اور معافی بھی مانگی گئی تھی لیکن معافی نہیں دی گئی. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی زبانی معافی کے اظہار پر اطمینان کا اظہار کیا. اور پھر اس سے پہلے آپ چلے جائیں 2014 میں بھی عمران خان نے توہین عدالت کیس ان پر بنا تھا اور چلایا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے انہیں معاف کر دیا تھا. تو یہ کہنا درست ہوگا کہ عدلیہ نے ایک بار پھر تحمل کا مظاہرہ کیا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ایک ہی شخص کو دوسری مرتبہ توہین عدالت میں اب ان کے لیے ریلیف کا راستہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے اور انہیں معافی ملنے کا امکان ہے. تو کیا توہین، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا توہین عدالت میں معافی ملنے کی کوئی حد ہے کہ کہاں تک توہین کی جا سکتی ہے اور کہاں تک معافی دی جا سکتی ہے؟ ظاہر حد ہے، اور یہ عدالت کی ثوابدید ہے کہ وہ کس چیز کو ناقابل معافی سمجھتی ہے اور کس چیز کو معافی کے قابل سمجھتی ہے. اس کے لیے کوئی آپ بہت کڑا اور ایک طرح سے سخت پیمانہ جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم نہیں کر سکتے. ہر مقدمے میں عدالت یہ دیکھتی ہے کہ معافی مانگنے والا جو ہے کس تناظر میں معافی مانگ رہا ہے، کیا اس کی معافی واقعتاً ایک اظہار ندامت ہے یا نہیں ہے. لہٰذا یہ سب کچھ دیکھ کر ہر مقدمے کا اپنا ایک تناظر ہوتا ہے اور اس حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ کہنا کہ ان 3 مقدمات میں نہیں ہوئی تھی لہٰذا اب کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی درست بحث نہیں ہے. سر یہ لارجر بینچ ہے تو بیان حلفی جمع کرانے کے بعد یہ لارجر بینچ کا ہی فیصلہ اس پر ہوگا یا بیان حلفی جمع کرا دیا جائے گا اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے آگے بڑھے گا؟ نہیں، ظاہر ہے اسی بینچ کے سامنے یہ معاملہ پھر آئے گا. وہ اس بیان حلفی کو پڑھیں گے اور اکثریت سے یا تمام جج صاحبان اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ کریں گے. اس وقت تو اگلی جو تاریخ مقرر ہوئی ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ہی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ایک تحریری بیان حلفی آتا ہے اور اس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ معافی مانگ لی گئی ہے، ندامت کا اظہار کر دیا گیا ہے، تو وہ کسی بھی مرحلے پہ عدالت معاملے کو ختم کر سکتی ہے. سر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک بار معافی ملی پھر ابھی دوسری مرتبہ بھی ان کے لیے رعایت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا قانونی، آئینی قانونی مختصر اور مفصل جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو یہ کہے کہ کسی کو کبھی معافی نہیں دینی یا کسی کو 2 دفعہ معافی نہیں دینی. دیکھیں یہ بالکل عدالت دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر کتنا بڑا کوئی حملہ ہوا ہے اور اگر وہ کسی کو سزا دیتی ہے تو وہ کیا سزا پروپورشنیٹ ہے، متناسب ہے، جو جرم اگر ہوا ہے یا کیا اس جرم کو معاف کر دیا جائے. دیکھیں ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی توہین عدالت کے حوالے سے سزا ملتی ہے تو وہ 5 سال کے لیے پارلیمان میں داخل ہونے سے نااہل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی سزا ہے. اس کا یقیناً میں سمجھتا ہوں آگے بڑھ کر ہمیں اس کو یہ جو ایک لنک ہے جو آپس میں ایک رابطہ ہے توہین عدالت اور پارلیمان میں داخل ہونے کا اور پارلیمان کے لیے اہل ہونے کا، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. توہین عدالت ایک چیز ہے، پارلیمان کے لیے اہلیت ایک دوسری چیز ہے. تو اس وقت ہمارے قانون میں ایک طرح سے تناسب نہیں ہے
سزا اور جرم کے درمیان. اسی لیے عدالتیں نرم رویہ اپناتی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم رائے صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے. عمران خان صاحب نے ہفتے کے روز سے اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک جانب بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور دوسری جانب وہ شہباز حکومت کو دوبارہ ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں. آج توہین عدالت کیس میں عمران خان کے خلاف فرد جرم مؤخر ہو گئی ہے. 3 دن پہلے خاتون جج اور پولیس افسران کو مبینہ دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کا حکم سامنے آیا تھا. اس تمام صورتحال کے تناظر میں عمران خان نے شہباز حکومت کے خلاف احتجاجی ماحول میں ایک قدم آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. آج اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں عمران خان نے 24 گھنٹے میں دوسری بار ہفتہ یعنی 24 ستمبر سے احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کیا ہے. گویا عمران خان پرسوں سے جلسہ گاہوں کے بجائے سڑکوں کا رخ کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں. ہفتے کو آپ نے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہفتے کو جو ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کی آپ کی تنظیم کو خاص طور پہ میں چیک کروں گا. میں ہوں گا اس دن رحیم یار خان جلسہ کر رہا ہوں گا. ادھر سے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ اسلام آباد کس تعداد میں باہر نکلتا ہے. میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس دن میں نے کال دینی. وہ کال صرف مجھے پتہ کب دینی ہے اور صرف میں فیصلہ تب کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میرے ٹائیگر اور ٹائیگریسز تیار ہیں آزادی کے لیے. جب بھی ہم کریں گے اور وہ فیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بالکل تیار ہیں. اگرچہ عمران خان نے تاحال احتجاجی تحریک کے سنگ میل یعنی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، تاہم ان کے اس احتجاجی تحریک کے اعلان کے پیش نظر اسلام آباد نے امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. وفاقی دارالحکومت میں فی الحال راستے بند نہیں کیے گئے ہیں، تاہم ریڈ زون کے اطراف کنٹینرز لگا کر اس علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس کو کسی بھی وقت مکمل طور پر سیل کیا جا سکتا ہے. جبکہ صوبوں سے پولیس سمیت رینجرز اور ایف سی کے 30,000 اہلکار طلب کر دیے گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس پھینکنے والے ڈرونز اور اضافی شیل کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. پولیس اہلکاروں اور افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. آپریشن ڈویژن کو قیدیوں کی گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے الرٹ کر دیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مطالبات منوانے کے لیے پنجاب اور وفاق کا رخ کیا ہوا ہے، تاہم کیپٹل پولیس کے افسران و اہلکار کا مورال بلند ہے. آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا کہنا ہے کہ کیپٹل پولیس کسی بھی لا اینڈ آرڈر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہے. دوسری جانب کل ایک سیمینار میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی عمران خان کے حوالے سے سخت الفاظ استعمال کیے، مضحکہ خیز انداز اختیار کیا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لیے معجون تیار ہے اور ایسی دھونی دیں گے کہ دوسری مرتبہ وہ اسلام آباد کا رخ نہ کریں. رانا ثناءاللہ نے یہ تنبیہ بھی کی کہ جن صوبوں نے وفاقی دارالحکومت کی جانب ممکنہ لانگ مارچ کی حمایت کی ان میں گورنر راج نافذ کیا جائے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ایک دوسرے پر زبانی کلامی حملے اور افسانوی شعبے بازیوں کی بھی انتہا نہیں. کل رانا ثناءاللہ نے اپنے حلقہ سیاست کو محفوظ کرنے کے لیے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا. آج عمران خان نے اپنے ورکرز کا لہو گروانے کے لیے رانا ثناءاللہ کو خوب لتاڑا. عمران خان نے چیلنج کیا کہ رانا ثناءاللہ اپنی فکر کرو، اب تم اسلام آباد میں چھپ بھی نہیں سکو گے. رانا ثناءاللہ نے کوئی دھمکی دی ہے؟ رانا ثناءاللہ میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں. 25 مئی کو تو ہماری تیاری نہیں تھی. ایک پرامن احتجاج میں ہم جا رہے تھے اور تم نے ہمارے پہ ظلم کیا. اب ثناءاللہ اور تمہارا جو شہباز شریف وہ ویسے ڈرا رہتا سارا وقت. آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے.
PTI की एहतजाजी सियासत के मंजरनामे में आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम पेशरफ सामने आई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा देते हुए कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है। PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि पार्लियामेंट में किरदार अदा करना ही असल फरीजा है। PTI अरकान के कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुल्क की माशी हालत देखें, क्या PTI को अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए PTI के वकील को हिदायत की कि रियासत के मामलात में वज़ादारी और बर्दाश्त से चलना पड़ता है। जल्दबाजी ना करें, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं, यानी पार्टी से हिदायत लें। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की हिदायत का हवाला देते हुए आज PTI के नायब सदर फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि एहतराम के साथ चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन आइन से मुतसादिम है। 5 साल असम्बली की मुद्दत है, ताकि उस मुद्दत से पहले तोड़ ना दी जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम इस असम्बली को नुमाइंदा नहीं समझते। इलेक्शन पर इखराजात से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की दे रहे हैं, जिसके जरिए इंतखाबात को रोका गया है। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब वक्त देने के लिए। सर, हफ्ते के दिन फैसला करेंगे इमरान खान साहब की किस दिन कॉल देनी है, तो अब तक ये फैसला नहीं हो पाया और क्यों अब तक इसमें कोई इबाम मौजूद है, या खान साहब की कोई स्ट्रेटेजी है ये कि वो हफ्ते के दिन ही कॉल देंगे? नहीं, मतलब क्या इबाम मुझे समझ नहीं आई। क्या अब तक हम 51 जलसे कर चुके हैं, मुसलसल तहरीक में हैं, इबाम आपको कैसे मतलब समझ नहीं आई? नहीं, मतलब ये कि काफी दिन से खान साहब कह रहे हैं कि अब वो फाइनल कॉल देने वाले हैं, फाइनल कॉल देंगे। आज भी उन्होंने कहा कि हफ्ते को वो फाइनल कॉल देने का फैसला करेंगे। तो तारीख तय हो चुकी है या अभी इसमें कुछ सोचो विचार बाकी है? अभी तक नहीं पता कि क्या स्ट्रेटजी है। लॉन्ग मार्च की है, आना है, इस्लामाबाद आना है, या पूरा पाकिस्तान हमने जाम करना है और हमने कैसे इसको आगे लेके जाना है। यही वो गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह अब फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है, और हम अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल एन वक्त के ऊपर ही रिवील करेंगे, जो काफी सरप्राइज होगा काफी लोगों के। ठीक, आपने गुज़िश्ता हफ्ते जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके बाद कहा था कि 2 हफ्ते बाद आप बाकायदा जो है वो, यानी 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी। अब वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो आप लोग जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, मगर लोग जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी करके रखें। वो आपके सपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं, आपके मुखालफिन भी जानना चाहते हैं। तो जब आप एकदम से कॉल देंगे तो उसी वक्त चीजें जो वो एग्रीवेट होना शुरू हो जाएंगी और एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, या स्लोली ये प्रोसेस होगा कोई? नहीं, इसमें मुख्तलिफ जहतें हैं। इस तहरीक तो शुरू हो चुकी है, और उसकी जो एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते को जो खान साहब जलसा कर रहे हैं रहीम यार खान में, उसमें इसकी जो बाकी जहतें हैं कुछ वो आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद अगली जो है वो जो उनका नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो सामने आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ परतें हैं स्ट्रेटजी की जो इंशाल्लाह खुलती जाएंगी और आपके सामने आती जाएंगी कि कैसे हमारा मुद्दा ये है मसूद कि हमारा ये मसला क्या है, हमारी डायलेमा क्या है PTI का। हमारा डायलेमा ये है कि हम फसाद के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। एक तो स्ट्रेटजी है ना कि पाकिस्तान में जिस तरह हम लॉन्ग मार्च की, 25 मई को हमने लॉन्ग मार्च किया, इन्होंने हमें रोका। हमारा अंदाजा नहीं था फ्रेंकली कि इतना 4000 से ज्यादा रेड्स किए गए, लोगों को आंसू गैस जो है, छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया गया, औरतों को गिरफ्तार किया गया। हमारे लिए जो रिएक्शन था गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की जो सियासी फिजा है वो कभी मकदर नहीं हुई जितनी उस 25 मई को हुई। हमारे लिए भी वो सरप्राइजिंग था। ठीक, अब हम जो स्ट्रेटजी है वो हुकूमत के इसी रद्द-ए-अमल को सामने रख के बना रहे हैं। हम फसाद से बचना चाहते हैं, हम इंतखाब की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो भी स्ट्रेटजी बनेगी वो इस हमारा जो एंड रिजल्ट है उसके दरमियान हो।
آپ تو فساد سے بچنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب واشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ معجون بھی تیار ہے، دھونی دینے کا بھی بندوبست ہے، ڈرون بھی منگا رہے ہیں، وہ صوبوں سے نفری بھی طلب کر رہے ہیں، اور کہیں نفری طلب نہیں کی تو وفاق ایکشن بھی لے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تیاری اب شروع ہوگی، ہماری تیاری پوری ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مسعود، اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ کوئی جمہوری کسی حکومت کا وزیر داخلہ تو اس قسم کی بات کرتے ہوئے بھی ڈرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ لوگ اس کے جمہوریت کے کریڈینشل جج کریں گے کہ کیا آدمی ہے جو اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو آنسو گیس ماریں گے، ہم آپ کے احتجاج کو کچل دیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے یہ تمام جو حرکتیں ہوئی 25 مئی کو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے. اب اس کے نتیجے میں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان پہ ایک فاشسٹ حکومت ہے جس کا جو تمام تر کنسرن ہے، جس کا تمام تر ایک مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ طاقت کے بل کے اوپر لوگوں کو ہم نے احتجاج سے روکنا ہے. یہ ایک انڈر لائن ہے جو رانا ثناء اللہ کی گفتگو سے آپ کے سامنے آتی ہے. اگر تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہوتا، یہی کافی تھا رانا ثناء اللہ کو گھر بھیجنے کے لیے، لیکن چونکہ ہم تو نارتھ کوریا اور برما کا یہاں پہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے جمہوریت کے بجائے ایک بالکل جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ سے بھی نیچے ہم نے لے کے جانا ہے، اور ایک بالکل ہی فاشسٹ ریاست کا ماڈل ہے جو پاکستان میں ایکسرسائز کیا جا رہا ہے، جہاں میڈیا پہ پابندیاں ہیں، جہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنی حکمت عملی بنانی ہے وہ ہم نے بھارت پاکستان کو ایک جمہوری اصولوں کے اوپر ہی احتجاج ہم نے کرنا ہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسی صورتحال پیدا کرنے کا جس کے نتیجے میں رانا ثناء اللہ صاحب تو جائیں ہی جائیں، ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبے. سو ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ نہ ہو. اچھا، عمران خان صاحب نے آج بھی کہا کہ وہ آزادی کے لیے سب سے لڑائی لڑیں گے لیکن عدلیہ سے لڑائی نہیں لڑیں گے. اب اس طرح کے بیانات آپ کے سامنے موجود ہیں، تو اس پر آپ لوگ عدالتوں میں جا سکتے ہیں اور اپنی یہ جو ہے وہ اس میں ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی تیاریاں ہیں تو اس کے لیے پہلے سے پیش بندی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. اس کے لیے بھی ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کورٹس سے کیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے آج جو لیبر کنونشن ہوا جو اسلام آباد کے اندر، آپ کو معلوم ہے یہ جو ہال کے اندر تھا اس کی بھی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور وہ بھی ہمیں عدالت نے لے کے دی. سو میں تو حیران ہوں کہ یہ جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ اپنے خلاف ہر بات کو کچلنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کی معاشی حکمت عملی آپ کے سامنے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو بزور طاقت دبا دینا ہے. ہمیں اور کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی موجودہ حکمرانوں. ٹھیک، مگر چودھری صاحب اس سے بھی تو آپ اتفاق کریں گے کہ اس وقت ملک کے 81 اضلاع وہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ ہمارے اس وقت بے گھر ہوئے ہیں، معیشت کا برا حال ہے، ملک کے لیے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے، بات چیت کی بات کی جائے، اس کے لیے آپ لوگ کتنے تیار ہیں اور اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ یہ بات بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور اسی لیے عمران خان نے جو انٹرویو دیا تھا کامران خان صاحب کو، اس میں انہوں نے اپوزیشن کی طرف سے حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، الیکٹورل فریم ورک کے اوپر بات کریں، باقی چیزوں کے اوپر بات چیت کریں. لیکن آپ کے سامنے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا، بلکہ جب ایک صحافی جو ہے، جو سہیل وڑائچ صاحب جیسا ایک بڑا آدمی، بڑا صحافی جو ہے، وہ جب نواز شریف صاحب کو مل کے آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، باقی ساری باتیں وہاں سے شروع ہوں گی. تو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو تو پھر اس میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ایک وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ قانونی کارروائی کی بات کر رہے ہیں صوبوں کے خلاف کہ اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، انہیں نفری فراہم نہیں کی تو گورنر راج کا وہ اشارہ دے رہے ہیں. تو قانونی اور آئینی طور پر اس کی کتنی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں، وہ رانا صاحب نے تو زندگی میں کبھی میرا خیال ہے کبھی کوئی اخبار کی خبر پوری نہیں پڑھی ہوگی، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آئین کو پڑھ لیں گے وہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب میں رانا صاحب کو مشورہ دوں گا کہ پہلے گورنر رول کی جو پروویژنز ہیں، آرٹیکل 233, 234, 235 اکنامک ہے، یہ تینوں چاروں پانچوں چھوٹی ساری لائنیں ہیں، میرے خیال ہے میکسیمم 15 لائنیں ہوں گی. یہ پڑھ لیں تو پھر ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اور 18ویں ترمیم کے بعد گورنر رول کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی ایک بہت پیچیدہ
آپ کو معاملہ ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کے پاس اب اختیارات نہیں ہیں. اور اسی لیے جو 18ویں ترمیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کو اپنی ایک باندی کے طور پہ ٹریٹ نہ کرے، اور ایکول اس کو ایک پارٹنرشپ میں چلنا ہے. آپ صوبوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے جس طرح آپ پہلے کرتے تھے. اچھا جوہر صاحب، کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو کال ہے احتجاج کی، یہ اس لیے ہے کہ الیکشن کے لیے بات چیت شروع کی جائے اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں؟ کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے، جیسا میں نے ذکر کیا کہ 81 اضلاع سیلاب میں ڈوبے ہوئے، ہماری سیکیورٹی فورسز وہاں لگی ہوئی ہیں، آپ کے تحفظات الیکشن کمیشن پر ہیں، قانون میں رد و بدل کرنا ہوگا، یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو کیئر ٹیکر کے لیے پارلیمنٹ میں واپس آنا پڑے. تو یہ سارے مراحل تو اس وقت حل ہوں گے جب آپ بات چیت کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. تو یہ جو احتجاج ہے یہ اس بات پہ منانے کے لیے کہ آپ ایک واضح کال دے دیں، یا یہ آپ چاہتے ہیں کہ بس فوراً 2 ہفتے میں بس الیکشن کی کال دیں اور اگلے چند مہینوں میں الیکشن ہو جائے؟ ذرا واضح کر دیجئے اس کو. دیکھیے مسعود، ایک طرف تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہے جیسے سیلاب ہے وغیرہ، یہ وہ سیلاب تو 3 مہینے میں ویسے ہی اب اترنا شروع ہو گیا ہے، اور سیلاب میں تباہی اسی لیے ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا، جہاں پہ ذمہ دار حکومتیں تھیں، جہاں پہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت دیکھیں اور خیبر پختونخوا میں دیکھیں، وہاں پہ سیلاب سے تباہی نہیں ہوئی اور بہت کم ہوئی ہے بنسبت سندھ اور بلوچستان کے، کیونکہ وہاں پر جو رسپانسبل گورنمنٹس نہیں تھی. تو اصل جو سیلاب کا بھی جواب ہے وہ رسپانسبل گورنمنٹس قائم کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم کہیں کہ جی وہ چونکہ یہ مشکلات ہیں ہم الیکشن ہی نہیں کرواتے. سو الیکشنز تو 1946 میں جب پاکستان کا قیام کا ہو رہا تھا فیصلہ، اس وقت بھی بڑا سیلاب تھا، لیکن الیکشنز ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا. اب یہ جو بھی سچویشنز ہیں اس میں اس کا حل نکل سکتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے، اگر الیکشن ڈیلے بھی کر لینا پی ٹی آئی کا اتنا نقصان نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہ نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں، آپ نے کیبنٹ دیکھی 72 رکنی ہے جو پی ڈی ایم کی بنی ہے، ابھی تو یہ لوگ بازار میں کھڑے ہو کے برگر نہیں کھا سکتے. 4 مہینے بعد یہ گھروں میں بھی کھانا نہیں کھا سکیں گے، کیونکہ لوگ گھروں کے باہر کھڑے ہوں گے. جس قسم کی معاشی صورتحال کا انہوں نے پاکستان کو روشناس کرایا ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہوا، اس کے بعد خیال تھا کہ ڈالر سٹیبلائز ہو جائے گا. ڈالر 19 روپیہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے روپے کے مقابلے میں. روپے کی ہماری کوئی قدر نہیں رہ گئی. ہمارے ہاں جو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں 10 لاکھ لوگ نوکریوں سے محروم ہو جائیں گے. ایک طرف نوکریاں جا رہی ہیں، دوسری طرف بجلی کے بل، جو ہماری مڈل کلاس ہے جو 35,000 روپے سے آئی وڈ سے 4 لاکھ روپے تک مہینہ کمانے والے جو خاندان ہے، اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. اس کو تو سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشن کے حوالے سے ایک اور اہم معاملہ ہے، مجھے اس پہ بات کرنی ہے، لیکن ایک ضمنی سوال آپ سے کرتا چلوں کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب متعدد جو تقریریں کرتے ہیں، تقریر میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم باہر نکلیں گے تو اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا بات چیت کے لیے آگے بڑھیں. تو آپ کو یہ خدشہ موجود ہے کہ آپ لوگ جب باہر نکلیں گے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، نقصان یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو پہلے ہی بہت بڑا جھٹکا مفتاح اسماعیل صاحب نے دے دیا ہے. اب جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک حد سے آگے جاتی ہے تو اس سے آپ کی بالکل ہی معیشت بیٹھ جائے گی. ہمارا جو کہہ لیجئے کہ مسئلہ ہمارا یہ ہے، پی ٹی آئی کا جو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر یہ تحریک نہیں چلاتے اور الیکشن نہیں ہوتے تو 4-5 مہینے میں اکانومی اتنی نیچے آئے گی، اس کو سنبھالنا ہی کسی کے لیے ناممکن ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کو ایک فل فلیج کنفرنٹیشن موڈ میں ڈالیں تو پھر اس کے ریپرکشن جو ہیں وہ اپنے ہیں. تو یہ ہمارا ڈائلما ہے جس کے اندر رہ کر ہم اپنی جو بالکل آپ کی بات پہنچ رہی ہے. یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ 3-4 مہینے میں اگر الیکشن نہیں ہوئے تو ایک بڑا مرحلہ تو سینسس بھی ہے. سینسس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں وہ مکمل ہوگا اور مئی جون میں کہیں جا کر اس کے حتمی نتائج اور ڈی لیمیٹیشن وغیرہ وہ سب کچھ ہوگی، اور پھر اس کے بعد قانون کے مطابق نئی مردم شماری کے بعد کے ساتھ الیکشن ممکن ہو سکیں گے. تو یہ ویسے ہی معاملہ مئی جون تک جاتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا ہے جی. سینسس تو ابھی بھی اس کے اوپر آبجیکشنز آنے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی چونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے
اس کے اوپر اعتراضات آنے ہیں، چیزیں آنی ہیں، وہ تو پھر اگست تک بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر تو آپ اس کے اوپر بیٹھے رہے تو پھر تو آپ کو پاکستان میں الیکشن ہی جو ہے وہ نہیں کرانے پڑیں گے، نہیں ہونے. اور اسی لیے جو ان کا بہت ایک ہمارا ایک خیال ہے لوگوں کا کہ جو انٹرم گورنمنٹ لگا لیں جو بڑی لمبی ہو جائے. دیکھیے میرا آپ کے جو یہاں کیمرہ مین سارے جو ہم لوگ ہیں جو مڈل کلاس فیملیز کے لوگ ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے جو مہینے کے اخراجات ہیں پورے کریں. اگر اسی طرح سے ڈالر سلائڈ رہتی ہے، فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، چیزیں بند ہوتی ہیں. یہ ملک پرابلم یہ ہے کہ 22 کروڑ کا ملک ہے، یہ کوئی 1-1.5 کروڑ کا ملک نہیں ہے. یہاں پہ بہت بڑا بحران آ جائے گا اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہمارا اصل کنسرن ہے جو بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے. اور ہم مڈل کلاس کی پارٹی ہیں. تحریک انصاف کا جو مین کور ہے وہ سارے کا سارا مڈل کلاس ہے اور ہم ایگزیکٹلی فیل کر رہے ہیں جو پریشر اس وقت مڈل کلاس کے اوپر ہے. ٹھیک. اچھا، عمران خان صاحب نے جو کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا اس میں یہ اشارہ دیا تھا کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی سے استعفے کے بارے میں بھی آپشن زیر غور ہے. تو یہ جو تحریک شروع ہوگی اس دوران کیا یہ بھی آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ دیکھیے اس میں کافی غور و خوض ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے. ہم ایک نیشنل الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ معیشت جو ہے وہ تو وفاق سے جڑی ہوئی ہے، وفاق کی پالیسیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور پنجاب اور کے پی کا الیکشن شاید اس مسئلے کا حل نہیں دیتا. لیکن اگر یہ اس الیکشن کی طرف ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک بات چیت کر لیں، ایک فریم ورک بنا لیں اور اس کے نتیجے میں ہم ایک کنسنسس سے ساری سیاسی جماعتیں الیکشن پورے ملک میں کرا لیں، وہ پاکستان کے اس وقت سیاسی استحکام لا سکتا ہے. صوبوں میں الیکشن جو ہوگا اس سے ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو انشاءاللہ پنجاب اور کے پی 2/3 میجورٹی سے جیت جائیں گے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ حل نہیں ہوتا اس سے. ٹھیک. اچھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج دوسری مرتبہ تحریک انصاف سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے کہ آپ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا. آپ کا موقف ہمارے سامنے موجود ہے. ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کی، ادھر چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو بار بار مشورہ، دوسری بار انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں. تو یہ بات عمران خان صاحب تک بھی پہنچی ہوگی، کور کمیٹی تک بھی پہنچی ہوگی. اس پر کیا چیف جسٹس صاحب کا ظاہر ہے کہ بہت احترام ہے اور وہ پاکستان کے چند ان ججز میں ہیں جو پاکستان کے بھلے کی بات کرتے ہیں. وہ بڑے ایک آئی وڈ سے ان کی اسٹیٹسمین شپ کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے اگر بلائیں گے اپنے اکانومسٹ کو تو وہ ان کو بتائیں گے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان میں الیکشن رکے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کے فیصلے کے نتیجے میں صرف کرنسی مارکیٹ میں پاکستان کو اب تک $5 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. اس کے بعد سے جو سیاسی عدم استحکام پاکستان میں شروع ہوا وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا کلیدی کردار ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران میں. اگر وہ چیف جسٹس صاحب اس وقت بھی اسپیکر کے اختیارات کے متعلق آج جیسی آبزرویشنز رکھتے اور پاکستان ایک انتخابات کی طرف چلا گیا ہوتا اور سیاسی معاملے کو عدالتیں طے کرنے کی کوشش نہ کرتی تو پاکستان میں حالات جو تھے وہ آج بہتر ہوتے. لیکن بہرحال وہ سپریم کورٹ کا ایک ویو، ایک آبزرویشن ہے، ایک ویو ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو الیکشن نہ کرانے کا جو فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں پاکستان کا ایک اس وقت جو معیشت ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور سیاسی عدم استحکام جو جاری ہوا، نو کانفیڈنس موو جو انہوں نے لے کے آئے، اس کے بعد سے اب تک ختم ہونے کا نام نہیں دے رہا. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ الٹیمیٹ آربیٹر کو کہتے ہیں، پیپل آف پاکستان آر دا الٹیمیٹ آربیٹر. سپریم کورٹ یا جو کوئی اور ادارے ہیں وہ تو نہیں ہے جو الٹیمیٹ آربیٹر، وہ تو پیپل آف پاکستان ہے اور انہوں نے ہی حتمی فیصلہ کرا. اچھا، جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کا، آپ اس کو لے کر سپریم کورٹ میں گئے اور آج جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس پر بات کی ہے کہ آپ واپس جائیے، آپ سے درخواست کی ہے تو، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کے ساتھ. تو آپ کی اپلیکیشن کے حوالے سے انہوں نے اپنا مائنڈ بڑا کلیئر ظاہر کر دیا ہے. دیکھیے جو بھی لیگلی تو میرا خیال ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی درست ہوگا. کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ
ضروری نہیں کہ صحیح ہو، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے، تو جو بھی فائنل فیصلہ وہ کریں گے اس کو تو بصد احترام تمام اس کے سامنے سر جھکائیں گے، لیکن پولیٹیکل سلوشن سپریم کورٹس نہیں دیا کرتی ہیں، عدالتیں سیاسی مسائل کا حل نہیں دیا کرتی، وہ سیاست کے میدان میں ہی اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اور سیاست کا میدان جو ہے وہ اس وقت آئی وڈ سے کہ اوپن ہے، اور اس موجودہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اب پاکستان کی سیاست کو کوئی سلوشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو الیکشنوں میں جانا ہے، آپ اس میں جتنی دیر کریں گے اتنا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، اور اگر پاکستان کی معیشت بیٹھتی ہے تو پھر تمام ادارے جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، کوئی ایک ادارہ بچ تو نہیں جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیاست کا میدان کھلا ہے اور سیاسی فیصلے سیاست میں ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے جو عدلیہ کے متعلق گفتگو کی تھی وہ بھی ایک سیاسی جلسے میں کی تھی، اور اس پر آپ کا ایک سیاسی موقف تھا، اس پر آپ سمیت دیگر آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کے ٹویٹس اور بیانات موجود تھے کہ عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہی معلوم ہو رہا تھا، لیکن آپ نے آج دیکھا کہ عمران خان صاحب نے معافی کا اظہار کیا، اور اب عدالت نے کہا ہے کہ آپ باقاعدہ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں۔ تو سیاسی فیصلے جو آپ سیاست کے میدان میں کرتے ہیں ان کا فیصلہ بھی تو کہیں نہ کہیں عدالت میں ہو ہی رہا ہے نا؟ نہیں، وہ تو پاکستان کی عدالتیں تو سیاست میں بہت مداخلت کرتی ہیں، پاکستان میں تو پرابلم ہی ہے، ان الیکٹڈ جو ہمارے آفیسز ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ ان کی مداخلت ہے، اور یہ 1951 سے ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان کے ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے۔ جو بھی پاکستان کی سیاست کا طالب علم ہے، پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس اہم معاملے کا سلوشن سیاسی جماعتیں تو آپس میں چونکہ بہت لڑتی رہتی ہیں وہ نکال نہیں پاتی، اور یہ ایک ہمارے پاس ایک آئی وڈ سے کہ کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا کہ پاکستان میں سیاسی فیصلے عدالتیں نہیں کرتی، عدالتیں تو بہت سیاسی فیصلے یہاں کرتی رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے عظیم لیڈر کو یہاں پہ پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اس سے بڑا المناک سیاسی فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ یقین رکھتے ہیں جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں، دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی چیف جسٹس تو نہیں لگنا، انہوں نے تو جو ہے وہ پاکستان کا وہ لیڈر ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، تو ہم ہر وقت ان نیسیسری بیٹلز جو ہیں ہم کیوں لیں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے خیال میں جو کنٹیمپٹ تھی اس کو ٹھیک ہے جج صاحبان نے لے لیا، ان کو لگا کہ یہ اس سے لوور جوڈیشری جو ہے اس کو جو ہے وہ اچھا میسیج نہیں گیا، اور انہوں نے اس کو لے لیا، لیکن فرینکلی اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر پی ایم ایل این نے کیا کیا نہیں کہا اور اس کے اوپر نوٹس نہیں دیا گیا، تو ججز کو بڑا ہی دل رکھنا چاہیے، یا تو پھر سیاسی فیصلے نہیں کریں یا پھر سیاسی فیصلے کریں تو پھر دل بڑا رکھیں، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ایک بنیادی بات ہے کہ جس پہ انہوں نے طے کرنا ہے۔ فرینکلی دونوں اداروں نے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری، چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، اور اگر انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں تو پھر کرٹیسزم کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ آپ کا جناب فواد چودھری صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔